कोई किक बैक या कमीशन लिया है, सिर्फ इस 4 साल दौर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पिछले दौर में भी, चाहे वो वज़ारत उज़्मा का दौर था, चाहे वो वज़ारत आला का दौर था, ये अल्लाह ताला का मुझ पे ख़ास एहसान और मुझ पे ख़ास करम रहा है कि ऐसा कोई दाग धब्बा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप भी मेरे दस्तो बाजू हैं, साथी हैं, और आपको भी इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपका ये पार्टी का सरबराह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका दामन साफ है। अगर निकाला भी तो किस बात पे निकाला? कोई डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ये वजह बनती है कि आपका दिल इस बात की गवाही देता है? किसी का दिल अगर इस बात की गवाही देता है तो बेशक उठ के खड़ा होकर बताए कि मैं अपने बेटे की, मेरी कंपनी है, मुल्क से बाहर था, मैं एग्जाइल में, और उस एग्जाइल के दौर में वीज़ा लेने के लिए, जो कि हज़ारों पाकिस्तानियों के पास ये फैसिलिटी है, जानते हैं सब जो बिजनेस करते हैं, जो दुबई आते जाते हैं, कि वीज़ा वैसे लेना कितना मुश्किल होता है। तो मुझे, जब मैं मुल्क से बाहर था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सऊदी अरब के बाद जब मैं लंदन गया तो मुझे लंदन में 3 महीने, गालिबन 3 महीने थे या 6 महीने, में याद नहीं है, उससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकता था। और मुझे वहाँ से निकल कर किसी और मुल्क में जाना पड़ता था और फिर वापस लंदन आना पड़ता था। 6 महीने से या 3 महीने से मैं एक दिन भी वहाँ ज़्यादा क़याम नहीं कर सकता था। जी 6 महीने होंगे। तो उसके लिए फिर मेरे लिए वीज़ा लेना मुमकिन नहीं था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब मैं लंदन जाना चाहता था वहाँ से, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, जो था वो उस वक्त एक्सपायर कर गया था। पता नहीं किस अल्लाह ताला की किसकी दुआओं से मुझे वो पासपोर्ट मिला और मैं उस पासपोर्ट से बाहर ट्रैवल कर पाया। तो वो वीज़ा लेने के लिए फिर वहाँ जाके 6-6 महीने का वीज़ा मिलता था लंदन का, यूके का। तो जाकर दुबई से फिर मैं नया वीज़ा लेता था और फिर दोबारा मैं इंग्लैंड जाता था, क्योंकि हमारा सारा मरकज़ सियासत का भी वहाँ पे यूके में था, लंदन में था। बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है जो वहाँ आके हमें मिलते रहे कि लंदन में हमारी तमाम सियासी सरगर्मियाँ वहाँ होती थी। तो वो वीज़ा लेने के लिए हमने ये सोचा कि ये एक रास्ता है, कानूनी रास्ता है। तो मेरे बेटे ने वहाँ पे ये कंपनी खोली और उसके लिए जाहिर है फिर वहाँ पे मेरे साथ उसने बात की। मैंने कहा कि मुझे कंपनी में तुम क्या रखोगे भाई, कोई मुलाजिम रखोगे, क्या रखोगे? तो मैं जब पहुंचूंगा दुबई एयरपोर्ट पे लंदन से, वो मेरी शक्ल देखेंगे कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ आया हुआ है और ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है और इस कंपनी में बतौर क्लर्क भर्ती हो गया ही। तो कोई अपना, उन्होंने कहा जी हम कोई अपना मुनासिब सा डेजिग्नेशन आपके लिए बना लेते हैं। तो उन्होंने मुझे चेयरमैन बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ज़ाहिर है चेयरमैन बनने के लिए फिर तनख्वाह भी लगानी पड़ती है। तो 10,000 उस वक्त गालिबन 15-16 रुपए का एक दिरहम होता था। तो 10,000 दिरहम जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई, जो कि तकरीबन 1.5 लाख या 2.25 लाख की होगी। चेक कर लूँगा कि उस वक्त रुपए का, ये दिरहम का क्या रेट था रुपए के साथ। तो अब अपना जो है वो तनख्वाह वहाँ पे उन्होंने लगा दी। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पे, एलिगेशन, कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। जिन्होंने आज तक वसूल किया है इस मुल्क के अंदर,
یا غासबाना कब्जा किया है, रिश्वत ली है, बहुत कुछ किया है, उनको तो कोई नहीं पूछता यहाँ पर। और जिन्होंने कुछ भी वसूल नहीं किया बल्कि पल्ले से दिया है, आज उनके ऊपर जो है वो इस तरह के केसेस बना के उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। कहते हैं कि जी वसूल क्यों नहीं हुई, जब नहीं हुई तो आप उसका नोटिस लें कि क्यों नहीं हुई, और उसके बाद चूंकि वसूल नहीं हुई लिहाजा एक ये एसेट है जो कि नवाज शरीफ को डिक्लेयर करना चाहिए था। कुछ लिया ही नहीं तो मैं डिक्लेयर क्या करूँ, और कुछ जेब में आता है तो बंदा डिक्लेयर करता है ना। यहाँ तो जेब में बहुत कुछ आता है, लोग वैसे डिक्लेयर नहीं करते। तो ये जेब में भी कुछ नहीं आया तो डिक्लेयर मैं क्या करता। और मेरे बेटे की कंपनी है भाई, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, कोई अपना हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी नहीं थी, और मेरी को वहाँ पे कोई 10 करोड़ रुपया तनख्वाह नहीं थी। ये आप देख लें, अगर तो आप की सूझबूझ और आपकी फहम फरासत और अक्ल फहम आपकी इस बात को कबूल करती है तो फिर तो मैं मुजरिम हूँ, अगर नहीं करती तो फिर आप बताइए मुझे। तो मैं हैरान हूँ कि ये आखिरकार सब कुछ हो क्या रहा है, किधर ये मुल्क जा रहा है, किधर इसको ले जाया जा रहा है। ये बड़े अफसोसनाक मामलात हैं जिसके ऊपर कई दफ़ा जब नज़र पड़ती है तो बड़े दुख और तकलीफ होती है इन सब चीज़ों को सोचते हुए। पिछला 1.25 साल इसी में गुजरा है हमारा, ये जो पैनामा लीक्स में गुजरा है, और बेपर की उड़ाई गई है, इतनी धूल उड़ाई गई है इसमें कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और कोई चैनल कुछ कह रहा है, कोई चैनल कुछ कह रहा है, कोई पता नहीं आसमान ज़मीन के कलावे में ला रहा है, और कोई अपना इल्ज़ामात। और फिर उसके बाद बदकिस्मती से हमारे कुछ नौवारिद किस्म के सियासतदान जो हैं उन्होंने भी अपना हद कर दी इल्ज़ामात की, और उन्होंने भी हद कर दी जो है वो झूठी तोहमतों की। आज खुद भी उसके अंदर वो घिरे हुए हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, 1937 से दिया है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और अगर ये सब कुछ माशाल्लाह, अगर फैक्ट्रियाँ भी अल्लाह ने दी हैं और फिर घर भी दिए हैं अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने उसके ज़राए भी अल्लाह के फजल करम से दिए थे जहाँ से ये सब चीज़ें बनी हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके पास तो ज़राए भी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलता। वो कहाँ से लेके आए हैं सब चीज़ें, कहाँ से लाए हैं, ये भी बताएं कि उनकी आमदनी क्या थी। आज से कुछ साल पहले उन्होंने 20-21 लाख रुपया टैक्स दिया था, उसके बाद आज हज़ारों में उनका टैक्स आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा तो मुसलसल अल्लाह के फजल करम से जो टैक्स है वो ऊपर की तरफ जाता है, या कम से कम उतना ज़रूर है जो मैं पिछले कई सालों से दे रहा हूँ। तो उनकी ज़राए आमदनी क्या है। और मैंने आपको पहली पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में बुलाया था, मैं बताया था कि, और मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता, कि अल्हम्दुलिल्लाह 1972 में हमारी जो अपना इंडस्ट्री थी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो उस वक्त 32 इंडस्ट्रीज के अंदर शामिल हुई जिनको नेशनलाइज किया गया। और मैं तो उस वक्त सियासत के करीब भी नहीं था। ये जो एहतसाब शुरू हुआ है ये 1972 से शुरू हुआ है, जो मेरे खिलाफ हो रहा है, मेरे खिलाफ, मेरे वालिद मोहतरम के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, 3 नस्लों का। और पिछले 1.25 साल से ये चल रहा है मामला। और इसमें उस वक्त ना मैं वज़ीर आज़म था, ना मैं वज़ीर आला था। भाई कौन सा एहतसाब उस जमाने का भाई। बाकी हज़ारों लोग यहाँ पे, लाखों ऐसे हैं जो अपना जिनसे फिर उन बिजनेसमैन का भी एहतसाब होना चाहिए। यानी सिर्फ जो है वो एक फैमिली का, और बाकी जो है वो सब
جو ہے وہ امین اور صادق اور امین ہے اس ملک کے اندر. یہ سب معاملہ. لیکن دیکھیں میرا ضمیر الحمدللہ بڑا صاف ہے. میں نے آج تک سارے مرحلوں سے میں گزرا ہوں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں, اتر کے نیچے آپ اس کیس کو لڑیں. میں نے کہا یہ تو ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ تو کانٹوں کا بستر ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور لیکن ہاں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا کہ میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے, میں نے کوئی پاکستان کا روپیہ لوٹا ہے, پیسہ لوٹا ہے, یا میں نے خرد برد کی ہے, کوئی امبیزلمنٹ کی ہے, یا میں نے کوئی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی مال بنایا ہے, اس قوم کی امانت میں خیانت کی ہے, پھر تو میں استعفیٰ دوں, پھر تو مجھے خود شرمساری کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن اگر میرے ضمیر پہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں؟ میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ میں استعفیٰ دوں. تو استعفیٰ نہیں دیا تو آج ویسے نکال دیا گیا ہے. یہ بہت سوچنے والے لمحات, یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. یہ واقعتاً لمحہ فکریہ ہے. اور میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. شاید آج سے میں کوئی 20, 25, 30 سال پہلے اتنا نظریاتی نہیں تھا, لیکن نظریاتی بن چکا ہوں. حالات اور وقت نے مجھے نظریاتی بنایا ہے. اور جو سٹرگل الحمدللہ میں نے کی ہے زندگی میں ایک 7 ایئرز ملک سے باہر رہنا جلا وطنی میں, یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. 14 مہینے آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں رہیں, اور وہ بھی ایک قلعے کے اندر بند رہیں, آپ کو ہتھکڑیاں لگیں. ان سب چیزوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. 27 سال کی قید آپ کے خلاف سنائی جائے ہائی جیکنگ کیس میں. ہائی جیکنگ کیس کی حیثیت کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی جیکنگ, میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا. مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا وزیر اعظم سے. ایک رات پہلے میں وزیر اعظم تھا, اگلے دن میں ہائی جیکر بن چکا تھا. 27 ایئرز. اور لوگ بہت مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ سزائے موت ہوگی. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے, اس کو بھی برداشت کیا ہے, اور کوئی بعید نہیں تھا. یہاں پہ پہلے بھی وزیر اعظم گیلوز میں گئے ہیں, ان کو لٹکایا گیا ہے, اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں. اگر مجھے بھی کوئی سزائے موت سنا دی جاتی تو شاید میں بھی سوچتا کہ جی ماضی کی طرح سے مجھے بھی اپنا جو ہے وہ یہی سزا دے دی گئی ہے. تو چاہے باہر کوئی مانے نہ مانے, لیکن دیکھیں میں وہ وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے 14 مہینے جس طریقے سے گزارے. اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر کیس, اس میں 7 ایئرز سزا سنا دی گئی. اور پھر جو ٹریٹمنٹ ملا مجھے, یعنی انسان دیکھیں ملک سے باہر ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یار میرا ملک ہے, میں نے بڑی خلوص نیت سے اس کی خدمت کی ہے, اس کو اور نہیں تو ایٹمی بٹن پہ میں نے اللہ کے فضل سے ہاتھ رکھا اپنا, اور پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے. یہ اگر پیسہ ہی ہوتا مطمع نظر, یا پیسہ ہی کمانا ہوتا تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو $5 ارب کی پیشکش کی تھی, اور وہ $5 ارب میں خدا نہ خواستہ نیت خراب ہوتی میں اپنی جیب میں بھی ڈال سکتا تھا, یا میں کچھ اس کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا, باقی میں اپنا یہاں کتابوں میں ڈال دیتا قوم کی. اور پھر اتنا بڑا پریشر, دنیا بھر کا پریشر, اور پھر دوسری طرف ہمارے اس ملک نے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں, اس نے ایٹمی جو دھماکے کیے, تو پاکستان کی تو پھر ایک عزت کا معاملہ آ گیا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا غیرت اور عزت کا ایک مقام آیا کہ ہم بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دیں جس طرح سے اس نے یہ کام کیا تھا. دنیا کا پریشر اپنی جگہ پر, اور آپ ایک ایسے
ملک جس نے ماشاءاللہ اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان کو دفاعی طور کے اوپر الحمدللہ بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ناقابل تسخیر بنایا اللہ نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے، اور پھر آپ اس کے خلاف، اور پھر وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور کر رہا تھا، تو آپ نے اس یعنی یہ سب چیزوں کو کیوں نہیں ملوث خاطر رکھا، اور پھر آپ نے پکڑ کے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر آپ نے جو ہے وہ جیل پہنچایا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو کام جو کیا تھا اس زمانے میں بھی یہ چند لوگوں نے کیا تھا، اور میں بیٹھا ہوا تھا جب یہاں پر اٹک کے قلعے میں، تو باہر فوجیوں کا پہرا تھا، وہ یا آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ باہر ہوتے تھے، میں اندر وہاں سے جالی سے کبھی دیکھتا تھا، تو وہ ہاتھ اٹھا کے جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرتے تھے، اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو جب کبھی کو ماشاء اللہ اگر اس ملک میں لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% فوج اس ماشاء اللہ کے پیچھے ہوتی ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں۔ بہت پاکستانی فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس قانون توڑنے، آئین توڑنے کے جرم میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ میں نے صرف اس جگہ پہ نہیں دیکھا، میں نے اور جگہوں پہ بھی یہ چیز دیکھی، کبھی لانڈی جیل میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی، اور پھر یہاں پہ جب میں ایک فوجی میس میں گیا تھا وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا وہاں پہ، اور اٹک قلعے کی بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک نظریاتی انسان ہوں، نظریات پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے کچھ سزائیں اگر بھگتی ہیں تو مجھے ان کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں اگر اس وجہ سے سزائیں ملی ہیں تو مجھے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے، تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کریں، ہم آئین کے راستے پہ چلیں، رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر، اور پاکستان جو ہے تبھی ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہماری 70 سالہ جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، لیکن ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ قابل افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اب کم از کم سبق سیکھ کے اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک تو اس طرح سے نہیں چلا، نہ یہ چلے گا، آؤ بیٹھو بھائی، بتاؤ کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ نہ آپ کی اسمبلی کی مدتیں پوری ہوتی رہی ہیں، نہ وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ یہاں پر آدھے مدت میں ہی آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی، اور کل جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ کل میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ وزیر اعظم آئے اور سال 2 سال میں چلتے بنے۔ ملک تو کبھی ایسے نہیں چلتے، اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، اللہ نہ کرے پاکستان پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہم متحمل نہیں ہیں اب اس ملک کے اندر کہ ہم کسی مزید حادثے کا شکار ہوں۔ یہ میں بڑے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ مجھے اپنی کوئی ذات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو پاکستان کی اور اپنے ملک کی پرواہ ہے۔
ملک کو صحیح جگہ پہ لانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے آج ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار ہوں. اور میں یہ بالکل میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو میری اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے، لیکن اگر اس نظریے کو اچیو کرنے میں اگر میری باقی عمر گزرتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سیٹ میں پچھلے 4 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے وہاں پر اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس کنٹریبیوشن میں ملے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے جس کا ذکر ہمارے 2 اصحاب نے کیا ہے جس فیصلے کا، یہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور آج صرف پاکستان کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نہیں پھیل رہی، پورے ملک پوری دنیا میں آج لکھا جا رہا ہے. آپ نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں، آپ جو ٹیلی گراف پڑھ لیں، آپ گارڈین پڑھیں، آپ جو ہے وہ یہ کون سا ہے بلوم برگ پڑھیں، یہ سب آپ پڑھیں آپ جی، تو آپ سب آپ ان کو دیکھیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اور کل کے فیصلے کے حوالے سے تو میں اب اس معاملے میں بے خوف ہوں. بالکل میں جیسے کہ کوئی ایک سپاہی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مورچوں پہ جا کے لڑتا ہے، میں بھی اس مورچے کے اوپر کھڑا ہوں پاکستان کے خلاف. اور میں ہر قیمت پر انشاءاللہ پاکستان کے آئین، قانون، رول آف لا کا انشاءاللہ دفاع کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ایسے ذہن جو ابھی تک شاید کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈگر پہ نہیں آئے، آپ بھی آئیں، میرے ساتھی بنیں، اس نظریے کو میرے ساتھ مل کے سپورٹ کریں. مل کر پاکستان کی تقدیر بنائیں. یہ 20 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرے ساتھ تو جو کل ہوا تھا وہ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا کوئی ٹو بی آنسٹ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، خوشی ہے اس بات کی. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی، یقین کرو اللہ میرا جانتا ہے خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اگر مجھے نکالا بھی ہے تو کیا اس کے لیے وجہ تلاش کی گئی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی کرپشن کا داغ مجھ پہ نہیں ہے. اور یہ خود ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے. میں اس کے لیے آپ کا دن رات کا ساتھی ہوں. اور خدا کی قسم میں اقتدار کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا. اب مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے. میری ملک کے لیے قربانی ہوگی کہ اگر میں پاکستان کو اس کی سمت تعین کرنے کے لیے، صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے اگر میں اپنا کردار ادا کر دوں اور آپ میرا ساتھ دیں، یقین کریں آپ کا ماتھا یہ پوری قوم چومے گی. آپ نے میرا ساتھ دینا. دیکھیں میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں اور پھر بھی میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. میں نے جو اسٹرگل کی ہے، جو بھی قربانیاں مصیبتیں جھیلی ہیں اس ملک کے اندر پچھلے ادوار میں، جو کچھ بھی میں نے جد و جہد کی ہے، میں اس جد و جہد کو آسانی کے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ جد و جہد اس ملک کے کام آئے. میں چاہتا ہوں یہ جد و جہد اس قوم کے کام آئے
اور اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے 20 کروڑ عوام کو. یہ میری ایک میرا خواہش ہے میری، اور میری دعا اللہ تعالیٰ اس میری خواہش کو پورا فرمائے، اور میں بے لوث اس ملک کی قوم کی خدمت کروں. کوئی لالچ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا. بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا 2013 میں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں. شہباز شریف گواہ ہے، اسحاق ڈار گواہ ہے، پوچھیں ان سے. بڑی مشکل سے میں مانا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ نہیں آپ وزیر اعظم بنیں. لیکن آج کوئی خواہش نہیں ہے کسی اقتدار کی. اللہ میرا جانتا ہے نیتوں کو. کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش ہے تو صرف یہی کہ میرا ملک اب ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائے. اب ہمارا یہ جو ہے مقدر یہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکتے پھریں، کبھی اس راہ پہ کبھی اس راہ پہ، کبھی ادھر کبھی پیچھے، اکثر پیچھے. یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. اور ہمارا مقدر تو بہت کچھ تھا. بہت سارے ملک جو ہمارے پیچھے تھے آج ہمارے بہت آگے چلے گئے، اور ہم آج بھی بھٹک رہے ہیں. پیچھے بھی چلے گئے اور بھٹک بھی رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی صحیح سمت کا تعین نہیں کیا. تو میں آج جو ہے وہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اس جدوجہد میں اس کو مکمل کرنے میں ملک کو صحیح منزل پر ڈالنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. میرا آپ بازو پکڑیں، میں آپ کا بازو پکڑوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ملک ایسا ایک خوبصورت ملک بن جائے گا کہ انشاءاللہ جس کو شکست دینا اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہوگا. تو بہت کچھ اس ملک میں ہونا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کے باوجود پہلا دھرنا، پھر دوسرا دھرنا، اور اب یہ پینما، ذرا پلیز، پہلا دھرنا، دوسرا دھرنا، اور پھر اب یہ پینما لیکس جو ہے، یہ کتنا وقت ضائع کیا اس قوم کا انہوں نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پاکستان سے اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ہمیں الوداع کہہ رہی ہے. آج پاکستان میں روشنیاں واپس آ رہی ہیں. آج کراچی دوبارہ آباد ہو رہا ہے اور امن قائم ہو رہا ہے وہاں پر. ہم نے یعنی پاکستان کے اندر جو 2013 کے ذرا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں آپ، کیا حال تھا دہشت گردی کا پاکستان میں. دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑی ہے. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگر ڈسٹربنس نہ ہوتی، جیسے کہ سی پیک ہمارا لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ یہاں پہ دھرنے تھے، یہ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی، یہ جو نیگیٹو پالیٹکس نہ ہوتی، آج یقین کریں آج کے 100% دہشت گردی کا بھی کلا کما ہو چکا ہوتا. لیکن الحمدللہ اور نہیں تو 70-80% دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو چکی ہے. آج پاکستان کی ترقی کا دوبارہ دور شروع ہو گیا ہے. آج پاکستان 5.3% گروتھ ریٹ اچیو کر رہا ہے. سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوئی کیونکہ یہ کام شروع ہوا. یہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، جب ہم آئے تھے 19,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ، 19,000 پہ. یہ حالات سے پہلے 52,000 پہ سٹاک مارکیٹ پہنچ گئی. روپیہ پھر متزلزل ہو رہا ہے اس لیے کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ملک کے اندر پھر پیدا کر دی گئی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جائیں جا کے دیکھیں بلوچستان میں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سڑکیں اور ہائی ویز بن رہی ہیں.
یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بلوچستان کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ابھی میں نے دیکھا ان کو، جگہ جگہ روڈز ہائی ویز بن رہی ہیں، گوادر بن رہا ہے، ایک نئی پورٹ بن رہی ہے، نیا پاکستان تعمیر ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ بلوچستان، ہم نے صرف، میں اقتصادی بات نہیں کرتا، ہم نے سیاسی طور کے اوپر بلوچستان کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ ملایا ہے. یہی بلوچستان 2011 میں، 9 میں، 2008 میں، 2005 میں، اس سے بھی پہلے، اور پھر 2013 میں کس طرح سے جو ہے وہ کیا حالات پیدا ہو چکے تھے بلوچستان میں. آپ کو وہ مناظر یاد ہونے چاہیے. ہم نے کہا نہیں بھائی، یہ بلوچ بھائی بھی ہمارے ہی ہیں، یہ بلوچ پارٹیاں بھی ہیں. مجھے ایسی لگتی جیسے ہم پی ایم ایل این، کتنی تبدیلی آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا سب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہم مل کر یہاں حکومت بنا سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، اگر دوسری پارٹی، کسی پارٹی نے ووٹ، چاہے وہ 2 ووٹ بھی زیادہ لیے ہیں، ہم ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں. اور آج ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ بنائیں حکومت وہاں پر. ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے وہاں پر، اور جس قسم کا وہاں پہ نیا پاکستان بن رہا ہے، آپ جان رہے ہیں، وہاں جانتے ہیں آپ اس کو. ایک چھوٹی سی میٹرو بس نہیں بنا سکے، اور شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ کئی میٹرو بسیں بنا دی ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنا دیکھیں، سندھ کے اندر ہم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، خوش دلی کے ساتھ ان کی حکومت کو قبول کیا. اور پھر زرداری صاحب کو فیئر ویل میں نے دیا. بھائی آپ کو بھی اس کی کوئی روایت ہی نہیں تھی پاکستان کے اندر. ہم نے کہا ہے آپ وزیر صدر رہے ہیں، کھانا کھائیں میرے ساتھ، رخصت کیا بڑی عزت کے ساتھ ہم نے ان کو. بھائی ہم تو ملک کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں، ہم لڑ مڑ کے نہیں ملک کو چلانا چاہتے. یہ ملک ایسے چلے گا بھی نہیں. آپ جیلوں میں ڈالیں گے، آپ پھانسیاں دیں گے، آپ جلا وطنیاں کروائیں گے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ تباہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. آپ کو افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو چلانا پڑے گا. بتائیں ان 4 سالوں میں کہاں پر میں نے افہام و تفہیم کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہر جگہ پر برداشت کیا. وزراء اعلیٰ نے کس طرح سے اسلام آباد کے اوپر اظہار نہیں کیا. کے پی کے کا آپ نے دیکھا دھرنوں میں، وہی وزیر اعلیٰ ان پہ کھڑے ہو کے جو اس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو کس قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں. پوری قوم نے دیکھا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ اس طرح کرتے ہیں کبھی مرکز کے خلاف، اور یہ الغار کے لیے آپ پورا قافلہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اسلام آباد پہ آپ آ کے قبضہ کریں. اور پھر آپ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، صرف میرا احتساب نہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید 20-25 سال قبل میں نظریاتی آدمی نہیں تھا، لیکن اب نظریاتی آدمی ہوں. نظریات پر سزائیں ہوتی ہیں تو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں. ان کا مخالفین سے متعلق کہنا تھا کہ مخالفین بتائیں کہ ان کے احساسے کہاں سے آئے. خدا کی قسم اقتدار کی کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں. ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ملک کی خاطر ہر طریقے سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن احتساب ایک بندے کا نہیں ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. سی پیک کے میں جو 56 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے تو بتاؤ. خود مجھے چائنیز پریزیڈنٹ نے مجھے یہ کہا، پریزیڈنٹ شی نے مجھے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، this is a gift to you from China. میں کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا.
لیکن جو پاکستان کے لیے میں نے جو خدمت کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہونا چاہیے. میں اس کے لیے معاوضہ نہیں مانگتا، میں کسی سے انعام نہیں چاہتا، لیکن جو سلوک یہاں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سلوک کے مستحق نہیں ہیں. کم از کم اس طرح کا سلوک ہونا نہیں چاہیے 20 کروڑ عوام کے نمائندے کے ساتھ. ایسا سلوک جو ہے یہ توہین آمیز سلوک، یہ کم از کم گوارا نہیں ہے. اور یہ کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی توقع تھی. لیکن جو کچھ ہوا ہے، کل ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو تاریخ جانچے گی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند تھا یا پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا. اور پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو جس وجہ سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، شاید غالباً اور کوئی ایسی وجہ بنتی ہی نہیں تھی. سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت اسلام آباد میں پارٹی کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. ماضی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے صرف پیسہ ہی کمانا مقصد ہوتا تو کلنٹن $5 ارب دے رہا تھا. ہم نے وہ کام کیے جو ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیے. کراچی کا امن واپس آیا. ہم نے اپنے ہر اثاثے پر ٹیکس دیا ہے. دہشت گردی کی کمر توڑی ہے. کراچی کو ایک بار پھر سے پرامن کیا. اور بجلی کے حوالے سے ٹارگٹ سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ تمام ٹارگٹ اچیو ہو رہے ہیں. بتانا بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ ترقی کا پہیہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کو چلاتا رکھے، یہ کبھی بھی بند نہ ہو. ہم اس دفعہ 5.3% اچیو کر چکے ہیں ریٹ آف گروتھ. اللہ کرے اگلے سال 6% ہو، اللہ کرے اس کے بعد 7 ہو، 10 ہو، 15 ہو. میری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے. ہم انہی کی خدمت کر رہے تھے. یہاں جو نئے ہسپتال بنانے کا جو پروگرام تھا، یہ انہی کی خدمت ہے. ہیلتھ کارڈ انہی کی خدمت ہے. یہ جو ہم اپنا پاکستان کے اندر نئی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، یہ انہی کی خدمت ہے. 50 سال سے یہ جو لواری ٹنل نہیں بن رہی تھی اس ملک کے اندر، 1974 سے بننی شروع ہوئی ہے. اور وہ پہلے تو کاغذوں میں رہی ہے 1974 میں. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا. 1974 سے لے کے آج تک 2017 کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ 43 ایئر سے یہ ٹنل بن رہی ہے. مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس، اور یہ حالت بہت سارے اور بھی منصوبوں کی تھی. اس کو ہم نے آ کے 21 بلین دیا کہ اس کو مکمل کیا جائے. اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ میں نے بطور وزیر اعظم اس کو مکمل کروا لیا اور اس کا افتتاح بھی کر دیا. میں نے بھی افواہ و تفہیم سے چلے گا پاکستان ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے چلے گا. اگر پھانسیاں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، جیلیں بھیجے گئیں تو اس طرح ملک کا صرف اور صرف نقصان ہوگا. عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کر چکے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف. اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے وہ خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پیسے نہ لوں تو تب پھنستا ہوں، پیسے لے لیے جائیں تو تب پھنسایا جاتا ہے. یہ کیسا احتساب ہو رہا ہے؟ پہلی تاریخ تھی شباز صاحب، 31 پرسوں یہ جو بلو کی کا پروجیکٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح کرنا تھا. اب انشاءاللہ شباز شریف صاحب کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 21 مہینوں میں یہ منصوبے مکمل کیے گئے ہیں. 21 مہینوں جو دنیا میں 4 سالوں میں مکمل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو 10 سالوں میں بھی نہیں ہوتے. 21 مہینوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کی ذاتی طور پہ نگرانی کی ہے.
بلوچستان کے اندر جو منصوبے ہمارے مکمل ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت کردار ادا کیا ہے. گلگت بلتستان کے ہیں وزیر اعلیٰ یہاں پر؟ جی حفیظ الرحمان صاحب پوچھیں ان سے. ہم نے گلگت سے لے کے تو وہ جو روڈ ہے اسکردو جس پہ 35 ارب 35 بلین روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کا میرے آنے سے پہلے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کتنے کا تھا؟ 8 ارب 8 بلین کا ADP ان کا. آج کتنا ہے؟ آج 20 ارب. 20 ارب آپ نے اشتہار دیا تھا چند دن پہلے، سارا بتایا تھا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میں نے ایک سڑک کی بات کی، ابھی اور بہت سارے منصوبے ہیں وہاں پر. 102 بلین کے منصوبے جو وہاں پہ چل رہے ہیں. بھئی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ترقی وہاں پہ اتنی رفتار کے ساتھ نہیں ہوئی. اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھیں جب میں آیا تھا یا پچھلے سال کتنا تھا جناب بجٹ ADP آزاد کشمیر کا؟ جی 11 ارب روپیہ. آج اس سال کتنا جناب؟ 22 ارب. اور میں نے سی پیک کے منصوبے میں وہ ہائی وے ڈلوائی ہے ابھی جو میرپور سے مظفر آباد آئے گی دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ، اور مظفر آباد سے پھر وہ مانسیرا جائے گی. مظفر آباد سے مانسیرا اور پھر انشاءاللہ وہ آگے جا کے اس سے ملے گی خنجراب کے ساتھ، اور ادھر سے خنجراب کے ساتھ ادھر سے کراچی اور گوادر کے ساتھ. بھئی یہ ویژن ہے ہمارا ویژن. اور پھر اللہ کا شکر ہے دیکھیں ہزارہ، بھئی خاموش، ہزارہ میں موٹر وے بھی اللہ کے فضل سے ہم بنا رہے ہیں 6 لین. جنرل ترمزی بیٹھے ان کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس موٹر وے سے انشاءاللہ سفر کیا کریں گے. اگر یہ 2.5-3 گھنٹوں میں مانسیرا پہنچتے ہیں انشاءاللہ اس سے 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے مانسیرا. کہاں ابھی کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ 4-5 گھنٹے میں کہتے ہیں پہنچیں ہر جگہ پہ اللہ کے. تو کہاں 4-5 گھنٹے، کہاں 1.5-2 گھنٹے. تو یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ترقی کا عمل جاری ہے اس وقت. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کہ یہ سب کچھ میری دعا ہے کہ یہ چلتا رہے، پاکستان پھلتا پھولتا رہے اور پاکستان کو اچھی قیادت نصیب ہوتی رہے، اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے کی طرف نہ آئے، ہمیشہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا رہے. میری یہ دلی دعا ہے ملک کے لیے. اور یہاں لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. کل نواز شریف تھا، آج کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور ہوگا، آنے والے دور میں کوئی اور ہوگا. لیکن ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی جذبے کو بروئے کار لانا ہے جو قائد اعظم کا جذبہ تھا، علامہ اقبال کا جذبہ تھا، اور جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. تو میں اب اس طرف آتا ہوں اب کہ جو کہ کل میرا اب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے جذبات میرے لیے قابل قدر ہے، اور آپ سب کے بھی قابل قدر ہیں جنہوں نے اس پہ جو ہے وہ اس بات کو آپ نے اس پہ تالیاں بجائی ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. لیکن اب میں تو رخصت ہو رہا ہوں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ
میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا, آپ کے حلقوں میں آؤں گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں پاکستان بھر کا دورہ کروں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا میں انشاءاللہ. اور پاکستان کی ترقی میں میں اور آپ اپنی کاوش اور اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. ہم پہ بڑا قرض ہے اس 20 کروڑ عوام اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی خدمت کا بڑا بے پناہ جذبہ ہے میرے سینے میں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک باعزت روزگار عطا فرمائے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے فضل سے. اگر حکومت میں نہ ہوا, بطور وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن میں انشاءاللہ میں آپ کو کسی بھی قیمت پہ, کسی بھی موقع پہ, کسی بھی قیمت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. لیکن میرا منشور ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کچھ دیر پہلے, اس منشور پہ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. اور وہ منشور میرا نہیں ہے, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا منشور ہے, ملک کے 20 کروڑ عوام کا منشور ہے, اس ملک کی یوتھ کا منشور ہے, اس ملک کے بوڑھوں کا, بزرگوں کا, ماؤں کا منشور ہے, اس ملک کے بچوں کا منشور ہے. اس پہ میں اور آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا, بے لوس ساتھ دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کا بے لوس میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے فضل سے. منصب چھوڑ دیا ہے تو اب چونکہ میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے جو ہے وہ, اور کافی غور و خوض کے بعد آپ کے سامنے میں نے اپنا جو ہے وہ کہ میرے بعد سوچنے کے بعد میں نے کہا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو شہباز شریف صاحب کو کہ میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں جواب دوں گا. شہباز صاحب کو کچھ وقت لگے گا ابھی, غالباً 50-55 دن لگیں گے آتے ہوئے. تو الیکشن لڑنا پڑے گا ان کو, جس کا دیکھیں انشاءاللہ یہ کب ہوتا ہے اعلان اس کا, جو کہ جتنا بھی وقت ہے 1.5-2 مہینے ہیں. تو انٹرم پیریڈ کے لیے جو کہ جتنا بھی وقت ہے 1.5-2 مہینے ہیں, اس کے لیے میں شاہد خاقان عباسی صاحب میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب ذکر کیا تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے, لیکن میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو قبول فرمایا. اور شہباز شریف صاحب بھی بہت جذباتی ہو گئے, لیکن انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے. میں دونوں صاحبان کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی ڈگر پہ اور اسی مشن پہ قائم رہتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو اللہ ترقی سے ہمکنار فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہترین ملک بنائیں اور پاکستان دنیا کے صف اول ممالک میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل فرمائے. آپ سب کا آپ کی جو یہ آپ نے نامزدگی کی ہے, ہم پورا ہاؤس اس کی توثیق کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی
آپ سب بس میرا خیال ہے کہ اب شاید آج کل میں ہی ہو جائے گا یہ، اور آپ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتظار ہے کہ وہ کب شیڈیول اناؤنس کرتا ہے۔ نہیں میں ابھی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، تو اسپیکر غالباً اس کا شیڈیول دیں گے۔ تو میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا، میرے بعد میرے بھائی میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے، لکھ دیں انٹرم پیریڈ پر شاہد خاقان عباسی کا نام لیا۔ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹرم پیریڈ کو شاہد خاقان عباسی سنبھالیں گے، لیکن اس کے بعد ایک پروسیس میاں شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمیر پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ نظریات پر سزائیں ہوتی ہیں تو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ مخالفین ذرا اصل بتائیں کہ ان کے اثاثے کہاں سے آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا کی قسم اقتدار کی کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں، اپنے ملک کی خاطر ہر طریقے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن احتساب ایک بندے کا اور باقی سب صادق و امین یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خوشی ہے اس بات کی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، پاکستان میرا ملک ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اقتدار میں آ کر صرف پیسہ ہی کمانا مقصد ہوتا تو ایک زمانے میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے $5 ارب کی آفر دی تھی، لیکن اس وقت اس آفر کو ٹھکرایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے دور حکومت میں تمام کام ہوئے، کراچی کا امن واپس آیا، دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑی اور بجلی کا بھی ٹارگیٹ مکمل طور پر اچیو ہونے جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ہر اثاثے پر ٹیکس دیتا ہوں، پاکستان کو